बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। बहलोल लोदी एपिसोड 3। सुल्तान बहलोल लोदी के खिलाफ जिसने सबसे पहले सरकशी का इजहार किया वो उदयपुर का राणा था। उदयपुर के अलावा ग्वालियर और मालवा के राजा ने भी माजी में बहुत से इलाकों पर हमलावर होकर उन्हें हथिया लिया था और उदयपुर का राणा तो अब खुलकर बहलोल लोदी के खिलाफ निकल खड़ा हुआ था, इसलिए कि प्रताप देव, राजा मानसिंह और उदयपुर का राणा तो हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के ख्वाब देख रहे थे। पूरे हिंदुस्तान को वो अपने 3 हलकों में तकसीम करके अपनी सल्तनत कायम करना चाहते थे। अब जो हमीद खान को अपने सामने जेर करके बहलोल लोदी ने दिल्ली के तख्तो ताज पर कब्जा किया और सुल्तान कहलाने लगा, और दूसरी तरफ अलाउद्दीन भी उसके हक में तख्तो ताज से दस्तबरदार हो गया था, तब सबसे पहले इस नापसंदीदगी का इजहार उदयपुर के राणा ने किया था। उदयपुर का राणा यह ख्याल करता था कि माजी में अपनी तैयारियों को अरूज पर ले जाते हुए अब उसकी अस्करी ताकत और कुव्वत ऐसी है कि बहलोल लोदी थोड़ी देर भी उसके सामने टिक नहीं सकेगा और उदयपुर का राणा हिंदुस्तान का महाराजा बनकर हुकूमत करेगा। चुनाचे अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए उदयपुर के राणा ने मजीद परपुरजे निकाले। एक बहुत बड़ा लश्कर तो वो पहले ही तैयार कर चुका था। चुनाचे उसने अपने भतीजे चित्रसाल और अपने सिपह सलारे आला महानंद की कमानदारी में एक लश्कर दिया, ताकि उसने जो इर्द गिर्द के इलाकों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया है उसके जवाब में अगर दिल्ली का नया सुल्तान बहलोल लोदी हरकत में आए तो उसे निमटा जाए और दिल्ली तक उसका ताक़ुब किया जाए। बहलोल लोदी जहां जंग का बेहतरीन तजर्बा रखता था वहां दलेर था, बहादुर था, जुर्रतमंद और शुजा था। बद से बदतरीन हालात में भी कभी उसने अपने माथे पर खौफ की शिकन ना आने दी थी। उसने भी अपने मुखबिर चारों तरफ फैला रखे थे और उसके मुखबिर उसे हर राजे, हर बागी, हर सरकश के महल्ले वकू और उनकी नकलो हरकत से पूरी तरह आगाह कर रहे थे। चुनाचे जब उदयपुर के राजा के अतवार बहलोल लोदी को मालूम हुए तब सुल्तान बहलोल लोदी ने अपने सालारों का इजलास तलब कर लिया था। जब यह इजलास तलब किया गया तब सारे सालार बहलोल लोदी के सामने आ जमा हुए। उनमें नुमाया कुरमली खान, ईसा खान, उमर खान, अली खान, बहावलदीन, मुबारिस खान और दीगर बहुत से अफगान सालार बहलोल लोदी के अजीज रिश्तेदार भी जमा थे, जो बेहतरीन सालार और उम्दा किस्म के जंगजू थे। जहां तक बहलोल लोदी के सालारों का ताल्लुक है तो शुरू से ही उसके सालार 2 गिरोहों में तकसीम थे। एक गिरोह कुरमली खान का था। यह मंगोल सालार था, जंग का वसी और उम्दा तजर्बा रखता था। इसके हिमायतियों में से उमर खान, अली खान, बहावलदीन, मुबारस खान और बहुत से दूसरे सालार भी थे। दूसरा गिरोह ईसा खान का था। यह अफगान था, सुल्तान बहलोल लोदी का चचाजाद था। चुनाचे इसके हिमायती भी बाकी सारे थे और खुसूसियत के साथ बड़े बड़े अफगान सरदार इसी की तरफदारी करने वाले थे। जब सारे सालार सुल्तान बहलोल लोदी के पास जमा हो गए तब सुल्तान ने गैर निगाह से एक बार सबका जायजा लिया, फिर उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, ये जो हमने सल्तनत हासिल की है ये सिर्फ मेरे जोर बाजू का नतीजा नहीं, इसमें आप सबकी जद्दोजहद और कोशिश भी शामिल है और मैं तुम सब लोगों की इस कोशिश और जद्दोजहद को हमेशा सलाम करता रहूंगा। जहां तक आज के इज्तिमा का ताल्लुक है तो उदयपुर के राणा ने जो हमारे खिलाफ कार्रवाइयों की इब्तिदा कर दी है इसकी सबको खबर है। मैं सबसे पहले उदयपुर के राणा पर ही यह साबित करना चाहता हूं कि वो जो ख्वाब देख रहा है वो हमाकत पर मबनी है। अगर वो ये ख्याल करता है कि वो उदयपुर से निकलकर दिल्ली तक हमारा ताक़ुब करने का अज़्म किए हुए है तो हम उसे उदयपुर से बाहर ही निकलने नहीं देंगे। मैं उसके सारे ख्वाबों की ताबीर उलटना चाहता हूं। इसके लिए मैं एक लश्कर रवाना करना चाहता हूं। इस सिलसिले में तुम में से अगर किसी को कोई एतराज हो तो कहे। जवाब में सबने खामोशी इख्तियार किए रखी, कोई भी ना बोला, जिसका मतलब यह था कि वो इस लश्कर कशी के हक में है। इस खामोशी को सुल्तान बहलोल लोदी ने पसंद किया। दोबारा बोल उठा, सबसे पहले मैंने अलैदगी में ईसा खान, कुरमली खान और चंद दीगर अजीजों अकारिब को बुलाया था और उसमें यही फैसला हुआ था कि जो लश्कर उदयपुर के राणा से निमटने के लिए भेजा जाएगा उसकी कमानदारी उमर खान करेगा। अली खान, बहावलदीन, मुबारिस खान
چونکہ اس کے بہترین اور عزیز ساتھیوں میں سے ہیں، لہٰذا یہ چاروں بھی اس کے ساتھ اس کے نائب کی حیثیت سے کام کریں گے، اور میری اس منصوبہ بندی پر کرملی خان اور عیسیٰ خان دونوں ہی متفق ہیں۔ باقی لوگوں کو اس سلسلے میں اگر کوئی اعتراض ہو تو بولے۔ یہاں تک کہنے کے بعد بہلول لودھی جب خاموش ہوا، تب وہاں بیٹھے ہوئے سب سالاروں، عمرا اور دیگر سرکردہ اشخاص نے اس منصوبہ بندی سے اتفاق کیا تھا۔ چنانچہ اس اتفاق رائے پر سلطان بہلول لودھی نے اپنی خوشی اور طمانینت کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ایک ہفتہ تیاری میں لگایا جائے اور لشکر کو کیل کانٹے سے لیس کرنے کے بعد اودے پور کے رانا پر ضرب لگانے کے لیے روانہ کیا جائے۔ اس طرح ایک لشکر عمر خان کی سرکردگی میں ایک ہفتے بعد دہلی سے روانہ ہوا۔ علی خان، بہاول اور اس کا چوتھا ساتھی مبارز خان اس کے ساتھ تھے، اور یہ لشکر اودے پور کے رانا سے نمٹنے کے لیے بڑا تھا۔ ایک روز مالوا کا راجہ پرتاپ دیو اپنے راج محل میں داخل ہوا۔ جس کمرے میں وہ داخل ہوا، اس کمرے میں پہلے سے ہی اس کی رانی مندوری، دونوں بیٹے نرسنگ اور رائے بھیم، دونوں راجکماریاں کرن دیوی اور کمپل دیوی بیٹھی کسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھی۔ اس کمرے میں داخل ہونے کے بعد پرتاپ دیو اپنی رانی مندوری کے پہلو میں جا بیٹھا، پھر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میں آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اب حالات ہمارے حق میں کروٹ لینے والے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد پرتاپ دیو جب خاموش ہوا، تب اس کی بڑی راجکماری کرن دیوی، جو اپنی خوبصورتی، حسن اور جمال میں جواب نہیں رکھتی تھی، اپنے باپ پرتاپ دیو کی طرف دیکھتے ہوئے بول اٹھی، پتا جی، کیسی خوشخبری آپ لے کر آئے ہیں؟ اگر ایسی خوشخبری ہے تو آپ ہمیں سنانے میں دیر کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر پرتاپ دیو نے شفقت بھرے انداز میں اپنی راجکماری کرن دیوی کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، بیٹی، تم سب لوگ جانتے ہو کہ ہم نے بھی اس بات کو ناپسند کیا تھا کہ بہلول لودھی ہندوستان کا سلطان بن گیا ہے۔ اس موقع پر ہم لوگوں سے ایک غلطی ہوئی تھی، ہم نے بروقت کارروائی نہیں کی۔ جس وقت بہلول لودھی نے سلطان ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور اس نے حمید خان کا خاتمہ کیا تھا، اسی وقت ہی اگر ہم کارروائی کرتے، اپنی راجہ مان سنگھ اور اودے پور کے رانا کی قوت کو یکجا کر کے حرکت میں آتے، تو یقیناً آج دہلی کا تخت و تاج ہمارے پاس ہوتا۔ ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ بروقت حرکت میں نہیں آئے، اور بہلول لودھی کو دہلی میں قدم جمانے اور اپنی عسکری حیثیت مضبوط اور مستحکم کرنے کا موقع مل گیا۔ بہرحال ابھی بھی کچھ نہیں گیا، اس کا پالا اب ایک قوت سے نہیں، ایسی کئی قوتوں سے پڑے گا جو طاقت و قوت میں اس کے برابر بلکہ اس سے زائد ہیں۔ اب بات مالوا، گوالیار یا اودے پور تک ہی محدود نہیں رہ گئی، بلکہ دھول پور کا راجہ اور مختر کا راجہ رائے تلک چند بھی آج نہیں تو کل بہلول لودھی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ آج تک جو خبریں ہمارے مخبروں نے ہمیں دی ہیں، ان کے مطابق بہلول لودھی کے پاس کوئی اتنا بڑا لشکر نہیں ہے۔ مخبروں کے مطابق جو لشکر اس وقت ہمارے پاس ہے، بہلول لودھی کے پاس اس سے بھی چھوٹا لشکر ہے، اور پھر جس قدر لشکر ہمارا ہے، اس سے بڑا لشکر گوالیار کے راجہ مان سنگھ کے پاس ہے، اور مان سنگھ سے بھی بڑا لشکر اس وقت اودے پور کے رانا کے پاس ہے۔ لہٰذا بہلول لودھی کے لیے 400 حالات تنگ اور کٹھن ہو جائیں گے۔ وہ دہلی کا سلطان تو بن چکا ہے، لیکن یہ سلطانی اسے چند ہی دن نصیب ہوگی۔ میرے بچوں، اب جو خبر میں لے کر آیا ہوں وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس خبر کا پہلا حصہ کہ جس نے تمہاری ماں مندوری کے بھائی کو قتل کیا تھا اور جس کا نام عمر خان تھا، وہ منگول تھا، جسے ہم نے زندان میں بند کر دیا تھا اور پھر چیتے کو اس پر چھوڑا تھا، لیکن اس کے مقدر اچھے تھے کہ وہ بچ بھاگا۔ اب جو خبر آئی ہے وہ یہ کہ عمر خان سلطان بہلول لودھی کے عمدہ سالاروں میں سے ایک ہے، اور یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ جس وقت ہم اس پر چیتا چھوڑ رہے تھے، اس کو چھڑانے والے اس کے سرکردہ سالار اور ساتھی یہاں پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے ہی کناتوں شامیانوں کو آگ لگائی اور افراتفری پیدا کی۔ اسی افراتفری میں وہ عمر خان کو لے بھاگے۔ اب وہی عمر خان جو تمہارے ماموں کا قاتل ہے، ایک لشکر لے کر اودے پور کے رانا پر حملہ آور ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اودے پور کے رانا سے ہمارا اب ایک رشتہ ہے۔ اس کا بھانجا چترسال میری راجکماری کرن دیوی کا منگیتر ہے۔ اس لحاظ سے چترسال اب اودے پور کا ہی نہیں، مالوا کا بھی بیٹا ہے۔ جس وقت یہ خبر میرے پاس آئی تو میں نے اسی وقت ایک قاصد اودے پور کی طرف روانہ کیا اور چترسال کی طرف یہ پیغام بھیجا ہے کہ دہلی کے سلطان بہلول لودھی کی طرف سے عمر خان نام کا ایک سالار لشکر لے کر آ رہا ہے، اور میں نے چترسال پر یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ یہ عمر خان وہی ہے جس نے کرن دیوی کے ماموں کو قتل کیا تھا اور چیتے کو زیر کر کے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے چترسال کو یہ ترغیب دی ہے کہ جس وقت یہ عمر خان
اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے تو چترسال اسے انفرادی مقابلے کی دعوت دے اور انفرادی مقابلے میں اسے موت کے گھاٹ اتار دے۔ اگر چترسال عمر خان کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے تو جہاں عمر خان سے ہمارا انتقام پورا ہو جائے گا وہاں چترسال بھی فاتح ہو جائے گا، اس لیے کہ مسلمانوں کا سالار جب جنگ میں کام آ جائے گا تو مسلمان لشکری بددل ہو جائیں گے اور چترسال انہیں اپنے سامنے زیر کرنے میں کامیاب رہے گا۔ ایک بار بہلول لودھی کے کسی بھی لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو بہلول لودھی کے سارے ہی لشکری بددل ہو جائیں گے اور آنے والے دور میں بہلول لودھی کے مقدر میں سوائے شکستوں اور رسوائی بھری بدنامیوں کے کچھ نہیں رہے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد پرتاپ دیو جب خاموش ہوا تب پہلی بار اس کی راجکماری کرن دیوی بول اٹھی، پتا جی، یہ عمر خان ہمارے لیے انتہا درجے کا قابل نفرت ہے۔ اس نے ایک اچھوت لڑکی کی عزت بچانے کی خاطر ہمارے ماموں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بھلا اچھوتوں کی بھی کوئی عزت کوئی وقار ہوتا ہے، لہٰذا اس عمر خان کو موت کے گھاٹ اتارنا اب ہمارے اولین فرائض میں شامل ہے۔ پتا جی، آپ نے چترسال کو یہ پیغام دے کر کہ عمر خان کو انفرادی مقابلے کی دعوت دے کر اسے موت کے گھاٹ اتارے، بہت اچھا کیا۔ راجکماری کرن دیوی جب خاموش ہوئی تب اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے پرتاپ دیو کہنے لگا، بیٹی، چترسال اب ہمارا بیٹا ہے، وہ تیرا منگیتر ہے، ہمیں بڑا عزیز ہے۔ انفرادی مقابلے میں میری بیٹی جب وہ عمر خان کو زیر کرے گا تو اس کی شجاعت، اس کی دلیری کی چار سو دھوم ہو جائے گی، اور مجھے امید ہے کہ اس کے ایسا کرنے کے بعد ادے پور کا رانا اپنے بیٹے کی بجائے چترسال کو اپنے بعد ادے پور کا حکمران بنانا پسند کرے گا۔ میں نے چترسال کو یہ بھی پیشکش کی ہے کہ اگر ان جنگوں کا سلسلہ طویل ہو جائے تو ہمیں اطلاع دے، اس کی مدد کے لیے ہم بھی اپنے لشکر کا ایک حصہ روانہ کریں گے۔ پرتاپ دیو کی اس گفتگو سے سارے خوش ہو گئے تھے۔ پھر پرتاپ دیو کے کہنے پر اسی کمرے میں کھانا لگایا گیا، سب کھانا کھانے لگے تھے۔ عمر خان اپنے تینوں ساتھیوں علی خان، بہاول دین، مبارز خان کے ساتھ بڑی برق رفتاری سے ادے پور کی طرف بڑھا تھا۔ راستے میں کسی کو جرت اور جسارت نہ ہوئی کہ ان کی راہ روکتا۔ ادے پور کے رانا کا بھانجا چترسال ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ادے پور سے کئی میل باہر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر چکا تھا، اور ادے پور کے لشکریوں کا سپہ سالار سیناپتی مہانند بھی اس موقع پر چترسال کے ساتھ تھا۔ دونوں کے لشکر میں موجود ہونے کی وجہ سے لشکریوں کے حوصلے بڑے بلند اور ولولے اپنے عروج پر تھے۔ دوسری طرف عمر خان اور اس کے ساتھیوں کو بھی ان کے مخبر اور طلایا گر اطلاع دے رہے تھے کہ چترسال اور مہانند نے اپنے لشکر کے ساتھ پہلے ہی ایک جگہ پڑاؤ کر رکھا ہے۔ چنانچہ عمر خان نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ ادھر کا ہی رخ کیا تھا اور چترسال اور مہانند کے سامنے جا کر پڑاؤ کر لیا تھا۔ چترسال اور مہانند دونوں بہلول لودھی کے اس لشکر پر ضرب لگانے کے لیے بڑے بے چین اور بے تاب ہو رہے تھے۔ چنانچہ جس وقت عمر خان کے حکم پر اس کا لشکر پڑاؤ کر رہا تھا، چترسال نے اپنے لشکر میں نرسنگھ بجانے کا حکم دے دیا تھا، جو اس بات کی علامت تھی کہ چترسال اور مہانند دونوں جنگ کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی چترسال اور مہانند کے لشکر میں بڑے بڑے ڈھول پیٹے جانے لگے۔ ایک وحشتناک سما انہوں نے اپنے لشکر میں برپا کر دیا تھا۔ ادھر عمر خان اور اس کے ساتھی سالاروں نے بھی پڑاؤ کرنے میں دیر نہ کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے لشکر کی صفیں بھی درست کر لی تھی۔ لشکر کو انہوں نے 3 حصوں میں رکھا تھا۔ وسطی حصے میں عمر خان رہا اور علی خان کو اپنے نائب کی حیثیت سے رکھا۔ دائیں حصے کی کمانداری بہاول دین کے ذمہ تھی اور بائیں حصے کی سرکردگی مبارز خان کر رہا تھا۔ اتنے میں ادے پور کے لشکر سے ایک جنگجو اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا دونوں لشکروں کے وسط میں آیا۔ وہ بری طرح لوہے میں غرق تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنا چہرہ بھی لوہے کے کھود سے ڈھانپ رکھا تھا۔ کندھے پر لوہے کے مضبوط کھول تھے، بازوؤں پر بھی جوشن ڈالے ہوئے تھا۔ میدان کے وسطی حصے میں آ کر اس نے اپنی تلوار فضا میں بلند کی اور عمر خان کا نام لے کر اس نے انفرادی مقابلے کی دعوت دی تھی۔ اس موقع پر عمر خان، علی خان، بہاول دین اور مبارز خان چاروں ایک جگہ اپنے لشکر کے سامنے کھڑے تھے۔ میدان کے اندر انفرادی مقابلے کے لیے اترنے والا خود چترسال تھا۔ وہ شاید مالوا کی راجکماری کرن دیوی کے ماموں کا انتقام عمر خان سے لینے کا ارادہ کر چکا تھا، اس لیے کہ چترسال اب راجکماری کرن دیوی کا منگیتر تھا۔ جس وقت چترسال نے انفرادی مقابلے کے لیے للکارا تھا، اس موقع پر ایک دم بہاول دین نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور عمر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عمر خان میرے بھائی، میں انفرادی مقابلے کے لیے اترتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں یہ کیسے ہمیں زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہاول دین یہی تک کہنے پایا تھا کہ عمر خان نے اسے روک دیا، کہنے لگا،
बहावलदीन मेरे भाई, मैं तेरे जज्बे की कदर करता हूं, पर देख उसने इनफरादी मुकाबले के लिए मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा है। इसलिए मेरे भाई, यह कैसे मुमकिन है कि मेरी जगह तू चला जाए? अगर वो तेरा नाम पुकारता तब भी मैं तुझे ना जाने देता, इसलिए कि मैं लश्कर का सालार हूं। सबसे पहले मुझे ही अपने सालारों और अपने लश्करियों का दिफा करना है। हाँ, अगर मैं काम आ जाऊं तो फिर तुम्हारा फैसला आखिरी होगा, जो चाहे करो। यहां तक कहने के बाद उमर खान रुका। जवाब में इस बार अली खान और मुबारिज खान भी कुछ कहना चाहते थे कि उमर खान ने उन दोनों को हाथ के इशारे से रोक दिया। उसके बाद उमर खान ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और इनफरादी मुकाबले की इब्तिदा करने के लिए वो आगे बढ़ा था। मैदान के वस्त में जब वो चितरसाल के सामने गया, तब चितरसाल ने उसे मुखातिब करके कहा, मैं तुझे पहचान गया हूं, तू ही उमर खान है। तू ही वो है जिसने मालवा के राजा प्रताप देव की रानी मंदूरी के भाई को कत्ल किया था। तू ही वो है जो मालवा के जिंदान में रहा। तू ही वो है जो किसी न किसी तरह चीते से बच निकला और फिर जब शामियानों में आग लगी तो उस अफरा तफरी से फायदा उठाकर बुज़दिलों की तरह भाग निकला। चितरसाल के इन अल्फाज के जवाब में तंजिया तबस्सुम उमर खान के चेहरे पर नमूदार हुआ था। फिर कहने लगा, जो कुछ तूने कहा है मैं वही हूं, इसमें कोई शक नहीं, मैं इससे इनकार नहीं करता। पर यह तो कहो तुम कौन हो, मुझे कैसे जानते हो? इस पर चितरसाल बोला और कहने लगा, मैं चितरसाल हूं, मालवा के राजा प्रताप देव की राजकुमारी किरण देवी का मंगेतर। चितरसाल ने जब ये अल्फाज कहे तब उमर खान किसी कदर खफगी भरे अंदाज में कहने लगा, चितरसाल, तो तुम मालवा के राजा प्रताप देव की पत्नी के भाई का इंतकाम लेने के लिए मैदान में उतरे हो। शायद तुम्हें किसी ने बता दिया होगा कि इस लश्कर की कमानदारी मैं कर रहा हूं। चितरसाल, यूं इंतकाम लेना कोई आसान नहीं है। शायद तू किसी धोखे, किसी फरेब में पड़ गया है। यूं इनफरादी मुकाबले के लिए मैदान में उतरकर तू अपनी जान भी गंवा सकता है। उमर खान के ये अल्फाज सुनकर चितरसाल ताव खा गया था। कुछ देर तक कहर भरे अंदाज में उमर खान की तरफ देखता रहा। उमर खान ने फिर उससे मुखातिब किया, ये तुमने क्या औरतों की तरह चेहरा ढांप रखा है? जरा चेहरा तो नंगा करो, मैं देखूं कि चितरसाल कैसा है। मैंने भी अपना चेहरा नंगा रखा हुआ है, निकाब नहीं डाला। मर्दों की तरह मेरे सामने आओ, मेरा मुकाबला करो, फिर देखते हैं बदबख्ती किसे गले लगाती है। चितरसाल ने अपने चेहरे से निकाब हटा दिया। फिर खोलते हुए लहजे में वो उमर खान को मुखातिब करके कहने लगा, किसी धोखे, किसी फरेब में ना रहना। मेरा नाम चितरसाल है। लोग मेरी तेगजनी से खौफजदा रहते हैं। जरा मुकाबला शुरू होने दे, फिर देख मैं कैसे तेरी सांसों में सुर्ख रेत के बगोले, तेरी रग रग में बेजमीरी की कसाफतें, तेरी रूहो जान में भंवर बनाती बर्बादियां, तेरी आंखों में खौफो हिरास भरता हूं। तेरे लहू पर कैसे तिश्नगी के पहरे लगाता हूं, तेरे दिल में किस तरह मायूसी की लहरें उठाता हूं। उमर खान, मेरा नाम चितरसाल है। मैं तो लम्हों के अंदर तेरे सुकून जारों में आतिशी लावे, तेरे नजर के पेचो ताब में बंजर रास्तों की सुनसान मंजिलें खड़ी कर दूंगा। चितरसाल के उन अल्फाज के जवाब में हल्का सा कह कहा उस मौके पर उमर खान ने लगाया। फिर कहने लगा, वाह, ये भी तूने खूब कही। सुन चितरसाल, कज़ा जब मौत के गलीम पहनने के लिए अपनी जंजीरें खोलती है तो फिर सब ऊंच नीच को बराबर करती चली जाती है। सुन, मुझ पर नफरत के सैलाब की तरह उमड़ने का दावा करने वाले, जीस को खुद फरेबी के अज़धाम का शिकार करने का दावा रखने वाले, मेरी भी सारी जिंदगी तेग जनी में गुजरी है। हम लोग मंगोल हैं, आगा पीछा कोई नहीं रखते। जंग में काम भी आ जाए तो हम पर ना कोई बैन करने वाला होता है, ना कोई नोहा खानी करने वाला। सुन, तुझ जैसे दर्द और फुरकत के पैबंद लगाने वाले, दुख के खूनी बगोलों की बातें करने वाले, जब लाफ और गजाफ पर गुजरते हैं तो खुद मर की अंधी राहों पर असाबी अजाब अंदेशों के सिले बेआमा और मर के जोश मारते भंवर का शिकार हो जाते हैं। इस मैदान में चितरसाल यही हालत तुम्हारी भी होगी। चितरसाल ने जवाब में कह कहा लगाया और कहने लगा, सुन उमर खान, इस मैदान में तो मैं तेरे हौसलों के शबाब, तेरे वलवलों के तंग बाब में मौत ही मौत भर कर रख दूंगा। जब तू मुझसे टकराएगा, मेरी तलवार की तेजी, मेरे हमलों का रूखापन देखेगा तो तुझे तीरों तार फिजाओं, माबदों के उजाड़पन, माकदों की वैरानियों के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। चितरसाल के खामोश होने पर उमर खान फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा,
شاید اس سے پہلے تیرے انتقام کا کسی ایسے نمائندے سے پالا نہیں پڑا جو تیری آنکھوں میں سلیب، تیرے دل میں چبھن پیدا کر دے۔ سن شیطان کی گماشتے، میرے ساتھ ٹکراؤ کے بعد تو خود ہی محسوس کرنے لگے گا کہ تیری شادمان گلیوں میں ویرانیاں، تیرے دل کے دریچوں میں لہو لہو کی کیفیت طاری ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس وقت تو ولولوں کا قائد بن کر مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، لیکن جب زمان و مکان کی خونی تقدیر کی طرح میں تجھ پر ضرب لگاؤں گا تو یاد رکھنا تیرے تخیل کے رنگ و نقوش دھو کر رکھ دوں گا۔ میرے سامنے الٹے پاؤں بھاگے گا، زمین کی پستی و بلندی کو بھول جائے گا، اور جب اس مقابلے کو اس کی انتہا تک لے جاتے ہوئے انتقام کی سرسر بن کر تیری تمناؤں کے کھیتوں میں گھسوں گا تو یاد رکھنا چترسال، تو خود اپنی حالت قربتوں کے اجل، خوابوں اشکوں میں بھیگے کاغذوں، جدائی اور ہجر کی ساتوں سے بھی بدتر ہوتی دیکھے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عمر خان رکا، پھر دوبارہ چترسال کی طرف خوفناک انداز میں دیکھتے ہوئے گھراتی ہوئی آواز میں بول اٹھا، چترسال، اب وقت ضائع نہ کریں، ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کریں۔ تو نے کیونکہ میدان میں نکل کر انفرادی مقابلے کے لیے للکارا ہے، لہٰذا حملہ آور ہونے کی ابتدا بھی تو ہی کر۔ میں تجھے پہلے وار کرنے کا موقع دیتا ہوں، اس کے بعد شاید تیرے مقدر میں ایسا کوئی لمحہ نہ آئے اور تجھے اپنا دفاع کرنے سے ہی فرصت نہ ملے۔ عمر خان کے ان الفاظ سے چترسال غضبناک ہو گیا تھا، چنانچہ حرکت میں آیا۔ پھر وہ نئے سال کے اولین لمحوں میں ارتقا کی قوتوں سے محروم کر دینے والی دہکتی مایا آگ، زیر کر دینے والے قضا کے کھولتے جبر اور صدیوں کے قفل توڑ کر تنہائیوں کے دروازے پر دستک دیتی وقت کی بے کل لہروں کی طرح عمر خان پر حملہ آور ہوا تھا۔ عمر خان نے پہلے چترسال کے حملوں کو روکا، اس کے بعد اس نے اپنے کام میں تبدیلی کی، ساتھ ہی وہ ساحلوں کی ریت پر پیچ و خم بناتے کھولتے سمندر، عمر رواں کے زینوں کو توڑتی وقت کی بے کل لہروں کے سے انداز میں اپنے اندر ایک انقلاب لایا۔ دفاع کا لبادہ اس نے اتار پھینکا۔ اس کے بعد وہ چترسال کے حملوں کو بالکل نظر انداز کرتا ہوا اس پر عصیان کے طوفانوں میں نفرت کی ساتیں کھڑی کرتے بے چین یادوں کے کھولتے لمحوں، نفرتوں کی خلیجوں کو ٹوٹے لرزاں خیالات میں تبدیل کر دینے والی اذیتوں اور سینائے آپ پر نئی لہروں کو کسی پوخر کے سکوت کو توڑتی سنگریزوں کی بارش کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ دونوں اپنی جرأت مندی، اپنی شخصیت کے پاسبان، اپنی جوش مارتی ہنر مندی کے امین بن کر ایک دوسرے پر ضربے لگانے لگے تھے۔ دونوں دائیں بائیں چکما دیتے ہوئے بدبختیاں اڑاتی آندھیوں کی طرح اپنی کامیابی کو گلے لگانے کے در پہ تھے، سینے چھیدتے، جبیں لہو لہو کرتے، موت کے دہکتے بھڑکتے دوزخ کی طرح ایک دوسرے پر وارد ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ دیر تک ایسا ہی سما رہا، پھر عمر خان نے اپنے گھوڑے کو ذرا پیچھے کیا۔ اس نے دیکھا چترسال ہانپ رہا تھا۔ جواب میں عمر خان مسکرایا اور کہنے لگا، چترسال، تم تو یوں ہانپ رہے ہو جیسے کوئی گھوڑا 20 میل کی مسافت طے کرنے کے بعد کسی میدان میں داخل ہوتا ہے۔ میں نے تمہارے لڑنے کا ڈھنگ پہچان لیا، اور ساتھ ہی میں تم سے یہ بھی کہتا ہوں، تمہارے حملہ آور ہونے کے عزم میں نے اندیکھے اندیشے نہیں دیکھے۔ تمہاری کھولتی ذات میں ضرب لگانے کا کوئی انوکھا ہنر بھی مجھے دکھائی نہیں دیا، نہ ہی تیرے حملوں میں کوئی اسرار حیات ہے، نہ سوز و اضطراب، نہ انتقام کی سرسر، نہ تلخی گول دینے والی کوئی شدت میں نے محسوس کی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عمر خان رکا، پھر ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہنے لگا، چترسال، اب تک جو ہوا سو ہوا، اب ذرا سنبھل کر مقابلہ کرنا، اس لیے کہ میرے پاس وقت کم ہے اور میں نے تجھے زیر کر کے واپس بھی جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عمر خان پھر برق کی برہم زکن کی طرح حرکت میں آیا اور خوفناکیوں کو لپٹائے شور کرتے اٹھتے طوفانوں اور ہر شے کو اڑاتی آندھیوں کی کدورت کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے، یہاں تک کہ ایک موقع پر جب دونوں کی ڈھالیں دونوں کی تلواروں سے ٹکرائی، تب عمر خان نے ایک ایسا زوردار جھٹکا چترسال کو دیا کہ چترسال اپنے گھوڑے پر اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اور لڑکھڑا گیا۔ جو ہی وہ لڑکھڑایا، عمر خان نے اپنی تلوار کا دستہ اس کے آہنی خود پر مارا، اور یہ دستہ خود کے ساتھ لگنا تھا کہ چترسال اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ اسی لمحے ایک زہریلی زکن عمر خان نے لگائی، اپنے گھوڑے سے کودا، آگے بڑھ کر اس نے چترسال کی تلوار پر پاؤں رکھ دیا تھا۔ دوسرے پاؤں کی ٹھوکر اس نے اس کی ڈھال کو ماری اور ڈھال اڑتی ہوئی دور چلی گئی تھی۔ پھر عمر خان نے اپنی تلوار کی نوک چترسال کے اس ہاتھ میں چبوئی جس ہاتھ میں اس نے تلوار پکڑی ہوئی تھی۔
بس تلوار کی نوک کا چبھنا تھا کہ چترسال نے تلوار چھوڑ دی۔ عمر خان نے جھک کر اس کی تلوار پر گرفت کر لی، پھر چترسال کو مخاطب کر کے کہنے لگا، چترسال، اس موقع پر اگر میں چاہوں تو تلوار بلند کر کے تیری گردن کاٹ سکتا ہوں۔ تو نہ اپنا دفاع کر سکتا ہے، نہ اپنے آپ کو مجھ سے بچا سکتا ہے۔ دیکھ، تو مالوا کے راجہ پرتاپ دیو کی بیٹی کرن دیوی کا منگیتر ہے۔ اس لڑکی کو میں نے دیکھ رکھا ہے، اس لیے کہ وہ کئی بار مجھ سے مخاطب ہو چکی ہے۔ میرے خیال میں مجھ سے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرنے والی وہی لڑکی ہے۔ اس کے باوجود میں تیری گردن نہیں کاٹتا، نہ موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ مالوا کے راجہ پرتاپ دیو کی بیٹی کرن دیوی کو شادی سے پہلے بیوہ نہیں کرنا چاہتا۔ تیری تلوار، تیری ڈھال، تیرا گھوڑا میرے پاس رہے گا۔ اب اٹھ، اپنے لشکر کی طرف چلا جا۔ چترسال نے اسے غنیمت جانا تھا، بدحواس ہو کر اٹھا اور پھر پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا اپنے لشکر کی طرف چلا گیا تھا۔ عمر خان نے اس کی ڈھال بھی اٹھا لی، پھر اس کے گھوڑے کو لے کر وہ اپنے لشکر کی طرف چلا گیا تھا۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ادے پور کے سالار مہانند اور راجہ کے بھانجے چترسال نے جنگ کی ابتدا کر دی۔ چنانچہ اپنے لشکر کو وہ حرکت میں لائے اور وقت کی سرمئی آہٹوں میں، غم کی عقوبت گاہوں میں، وہموں کی ہولناک سیاہی، روز و شب کی روانی میں اپنے دہکتے شانوں پر درد کی ہجر کہانیاں اٹھائے سنگ دل اور ناموافق موسموں کی طرح عمر خان اور اس کے ساتھیوں کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ عمر خان اور اس کے ساتھی علی خان، بہاول دین اور مبارز خان نے بھی جوابی کارروائی کرنے میں تاخیر نہیں کی، اور وہ بھی اپنے لشکر کو حرکت میں لاتے ہوئے ادے پور کے لشکر پر عمر کے ویران راستوں پر محرومیوں کی دلدلیں سجاتے، بے روگ سیلے محشر، نا آسودگی کے گرم موسموں میں روح تک کو جلسا دینے والے، فنا کرتے آتشی فشار اور رگ رگ میں تلاطم برپا کرتے کھولتی موجوں کے تند ریلوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ دونوں لشکریوں کے ٹکرانے سے قضا کے ان لکھے حروف، ان دیکھے خوفناک خواب ادھر ادھر رقص کرنے لگے تھے۔ موت کے بند صحیفے کھلتے ہوئے تباہی کا الہام، قلب کی تیرگی، ذہنی مفلسی پھیلانے لگے تھے۔ قرب کے طویل سلسلے لہو میں رقص کرتے جذبے چاروں طرف دوڑ اٹھے تھے۔ مرگ اعصاب کو شل، اوسان کو قطع کرنے لگی تھی۔ سانسوں کو سلگاتے لمحے بڑی تیزی سے پھیلتے چلے گئے تھے۔ شروع میں چترسال اور ادے پور کے سپہ سالار اعلیٰ مہانند نے بڑی تیزی دکھائی اور وہ سانسوں میں نشتر اتارتے شکست اور ریخت کے سلسلوں کی طرح عمر خان کے لشکر پر حملہ آور ہوئے تھے، جبکہ جوابی کارروائی کرتے ہوئے عمر خان، علی خان، بہاول دین اور مبارز خان بھی جسم و جان کی ساری شادابی اڑاتے طغیانیوں کے چڑھتے مرحلوں، خون میں مرگ کی تلخی گولتے برستے لپکتے شولوں کی طرح آگے بڑھتے ہوئے مہانند اور چترسال کے لشکر کی تعداد بڑی تیزی سے کم کرنے لگے تھے۔ مہانند اور چترسال دونوں کو یہ امید تھی کہ وہ چونکہ اپنے مرکزی شہر ادے پور کے قریب ہیں، لہٰذا فتح ان کے قدم چومے گی، ان کے حوصلے بلند رہیں گے اور وہ حملہ آوروں کو مار بھگائیں گے۔ لیکن تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد حالات نے پلٹا کھانا شروع کر دیا تھا۔ مہانند اور چترسال کے لشکری جنگ سے جی چورانے لگے تھے۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد ان کے لشکریوں کی حالت بڑی تیزی سے درد کی وادیوں میں ہوش و حواس کی گمراہی، شوریدہ بختی کے لمحوں، اندوہ کی فروانیوں، آلام کے گہواروں کی خلش اور بھوکی کالی آندھیوں میں سرگرداں خشک پتوں سے بھی زیادہ قابل رحم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اپنے لشکر کی اس کیفیت کا اندازہ مہانند اور چترسال نے بھی کر لیا تھا۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب ان کی شکست یقینی ہو گئی ہے اور اگر انہوں نے شکست قبول کر کے واپس اپنے مرکزی شہر ادے پور کی طرف رخ نہ کیا تو ان کے لشکر کا خاتمہ ہو جائے گا، چنانچہ شکست قبول کرتے ہوئے مہانند اور چترسال بھاگ کھڑے ہوئے اور ادے پور شہر میں جا کر محصور ہو گئے۔ جہاں تک عمر خان کا تعلق ہے تو اس نے کچھ دیر تک بھاگتے دشمن کا تعاقب کر کے ان کی تعداد مزید کم کی۔ اس کے بعد وہ اپنے لشکر کو لے کر اس جگہ آیا جہاں جنگ ہوئی تھی، اور وہاں جو چترسال اور مہانند کا پڑاؤ تھا اس نے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب زخمیوں کی دیکھ بھال ہو چکی، پڑاؤ میں سے ملنے والی اشیاء میں سے اکثر حصہ لشکریوں میں تقسیم کر دیا گیا، تب عمر خان، علی خان، بہاول دین اور مبارز خان جس وقت ایک جگہ جمع تھے، عمر خان اپنے تینوں ساتھی سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائیوں، شاید تم یہ سوچو گے کہ میں نے بھاگتے دشمن کا ادے پور کی دیواروں تک تعاقب کیوں نہیں کیا۔ عمر خان مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کا ساتھی بہاول دین بول اٹھا، ہم تینوں میں سے یہ کوئی بھی نہیں سوچے گا کہ میرے بھائی، تم نے دشمن کا ادے پور کی دیواروں تک کیوں تعاقب نہیں کیا۔ میرے عزیز، تم نے جو تھوڑی دور تک تعاقب کیا اس کے بعد رزم گاہ کی طرف لوٹ آئے، یہی دانش مندی ہے
اور ہم تمہارے اس فیصلے کو نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ اول بات یہ کہ ہم نے پڑاؤ پر قبضہ کر لیا اور پڑاؤ سے ہمیں بہت کچھ ملا، اور اگر تعاقب کرتے ہوئے اودے پور شہر تک جاتے ہیں تو اودے پور شہر سے کوئی مزید لشکر شکست خوردہ لشکر میں شامل ہو کر دوبارہ اپنے آپ کو استوار کر کے ہمارا مقابلہ کر سکتا تھا۔ ایسی صورت میں ہمارے لیے مسائل بھی اٹھ سکتے تھے، لہٰذا شکست خوردہ لشکر کا اودے پور کی دیواروں تک تعاقب نہ کر کے ہمارے عزیز بھائی تم نے دانشمندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اپنے ساتھی سالاروں کے خیالات کو جان کر عمر خان نے اطمینان کا اظہار کیا، پھر کہنے لگا، میرے عزیز بھائیوں، سلطان بہلول نے ہمیں اودے پور فتح کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ مجھے جو حکم ملا تھا وہ یہی تھا کہ اودے پور کے سالاروں اور لشکریوں کو سبق سکھانا ہے۔ یہ سبق ہم سکھا چکے ہیں، لہٰذا یہاں سے ہم واپسی کا کوچ کریں گے۔ سارے سالاروں نے عمر خان کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا لشکر اودے پور کی سرزمینوں سے دہلی کی طرف کوچ کر گیا تھا۔